अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से तकरीबन 15 से 20 ऐसे शहरियों को बरी कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, जो फ़ौजी अदालतों से बेगुनाह करार दिए गए। और इनकी बरीयत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह किया गया और अदालत ने ईद से पहले ही इन लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया। अब ये गुज़श्ता रोज़ ये लोग कुछ रिहा हुए हैं, लेकिन ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ौजी अदालतों के से मुतल्लिक जो 23 अक्टूबर 2023 का फ़ैसला था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर 5 माह गुज़रने के बावजूद कोई फ़ैसला नहीं कर सकी। इसकी क्या वजूहात हैं और ये कब तक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला सुना सकती है, इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा जो पीडीएम हुकूमत है, वो एक तरह से लकी ईरानी सर्कस बन चुकी है। अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल देखने को मिल रही है। और आज इसी हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक ऐसी ट्वीट की गई, जो इस हुकूमत की गैर संजीदगी और हुकूमत के नाम पर चलने वाले इस सर्कस की असल सूरत हाल की अक्कासी करती है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि रॉन्ग पीपल फॉर द रॉन्ग जॉब जो है वो एक पॉलिसी इख्तियार की गई है और उसी पॉलिसी को लेकर आगे चला जा रहा है। और उसके नताइज मुमकिन तौर पर कोई बहुत बड़ी कोई जमा तफरीक की हमें ज़रूरत नहीं है कि उसके नताइज क्या बरामद होंगे। आज आगाज़ करते हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के आज के ट्वीट से। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों एक गैर मुल्की अखबार की जानिब से एक ख़बर ब्रेक की गई कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान के अंदर 20 हाई वैल्यू टारगेट को कत्ल किया है। यानी 20 हाई वैल्यू टारगेट किलिंग अफराद की टारगेट किलिंग की गई। अब होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर कोई सख्त तरीन रद्द अमल देते, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको बिल्कुल दबाने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया कि भारतीय हुकूमत के कहने पर 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी टारगेट किलिंग की गई है। और दूसरी जानिब हमारे वज़ीर दिफ़ा सियालकोट के जुग्गतबाज जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भारतीय वज़ीर दिफ़ा के इस बयान का जवाब देने की बजाय ट्विटर के ऊपर आए और उन्होंने एक इंतहाई गैर संजीदा किस्म की ट्वीट की। अब ये हैं तो वज़ीर दिफ़ा, इनको अपनी वज़ारत से मुतल्लिक कोई भी बात करनी चाहिए, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, कोई भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए। लेकिन ये क्या कहते हैं, पकौड़ा इकॉनमी। इन्होंने एक ट्वीट किया, एक तस्वीर थी, उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जो मैं आपको सुनाता हूँ। अ स्टैंडर्ड 13 ग्राम 13 ग्राम पकौड़ा अब्जॉर्ब्स 3 ग्राम्स ऑफ ऑयल ड्यूरिंग फ्राइंग। यानी एक पकौड़ा जिसका वज़न 13 ग्राम हो, वो फ्राई करने के दौरान 3 ग्राम ऑयल जो है वो उसको जज़ब करता है। और वो कहते हैं कि अगर 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग अफ्तार के वक़्त एक-एक पकौड़ा खाएँ, तो इसका मतलब ये है कि 150 टन जो तेल है, वो रोज़ाना इस्तेमाल हो रहा है। और 1 लीटर ऑयल जो है वो 600 लीटर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि 90 मिलियन यानी 9 करोड़ या 316 लाख डॉलर पर डे हम सिर्फ पकौड़ों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ऑयल जो है, ऑयल इतनी मालियत का ऑयल यानी 3,16,000 डॉलर का तेल हम रोज़ाना अफ्तार के वक़्त पकौड़ों पे खर्च कर रहे हैं, जो 9.5 मिलियन माहाना बनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक पकौड़ा जो है उससे परहेज़ करें तो आप माहाना 9.5 मिलियन डॉलर जो है वो बचा सकते हैं। फिर उन्होंने नीचे ये भी लिखा कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, पकौड़े नहीं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, उम्रे के लिए गए हैं। और ये पीडीएम हुकूमत का ये एक भारी भरकम एक लश्करी वफ़द था, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ये गया और ये यकीनन आवाम के टैक्स के पैसों से उम्रा करने गए होंगे। अल्लाह इनकी जो रोज़े हैं, इनकी उम्रें वो कबूल करे, लेकिन फ़ॉर्म 45 की बजाय फ़ॉर्म 47 पर बनने वाली अवामी मैंडेट पर डाका डालकर जेल साज़ी करके धांधली के ज़रिए हुकूमत बनाने वाले, जिन्होंने झूठे जो है वो हल्फ उठाए,
جس عمارت میں انہوں نے حلف اٹھائے قومی اسمبلی، اس کی چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے تھے، اور ان ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے جھوٹا حلف اٹھا کر جو ہے وہ یہ ممبر قومی اسمبلی بنے، تو پھر یہ کس منہ سے وہاں جو ہے وہ اپنے اعمال کے معاملے پر اللہ کا جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں اس کا سامنا کریں گے، اس کے روبرو پیش ہوں گے؟ کیا یہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، نیک ہیں، یہاں سے جعلی بیان حلفی جو ہے وہ لے کر حلف اٹھا کر یہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں اپنا جو ہے وہ عمرہ کرنے گئے ہیں؟ اللہ، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ان کا قبول کرے، لیکن وہاں سے بیٹھ کر بھارتی وزیر دفاع کا جو انٹرویو تھا، جو بیان تھا، اس کے اوپر اگر آپ جواب دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایک عجیب سرکس اس ملک میں چل رہی ہے۔ وزیر دفاع جن کا کام پاکستان کے دفاعی امور سے متعلق جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینا، اس کے اوپر اقدامات کرنا، پاکستان کے دفاع کو محفوظ بنانا، سرحدوں کو محفوظ بنانا جس کی ذمہ داری ہے، وہ پکوڑا اکانومی کے اوپر قوم کو لیکچر دے رہا ہے۔ دوسری جانب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسحاق ڈار، وہ وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے اور وہ خارجہ امور کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ ایک بزنس مین صحافی محسن نقوی کو دیکھیں، جو چینل 24 اور سٹی 42، سٹی 21 اور سٹی 41 سمیت متعدد ٹی وی چینلز کے مالک ہیں۔ سی این این کے ساتھ ان کا سابقہ ان کا ایک تعلق رہا ہے، وہ صحافت کرتے رہے ہیں، اور اب محسن نقوی صاحب جو ایک بزنس مین صحافی ہیں، انہیں وزارت داخلہ دے دی گئی ہے، ایک بینکر کو وزارت خزانہ دے دی گئی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ چن چن کر نگینے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور یہ لوگ حکومت چلا رہے ہیں۔ غیر سنجیدگی ہے، ہر طرف غیر سنجیدگی ہے، کوئی کسی کے اندر ہمیں ایسی کوئی سنجیدہ بات نہیں نظر آتی کہ یہ واقعی ملکی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ پاکستان کے سیکیورٹی حالات جو ہیں وہ بہتر کرنے آئے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہماری جھڑپیں جاری ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں، ایران ہمارے ملک کے اندر میزائل فائر کر رہا ہے، ہم اس کے ملک میں میزائل فائر کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے خراب ہیں، سی پیک ہم نے ویسے بند کر کے چین کو بھی ناراض کر دیا ہے، تو پیچھے کون سا ایسا جو ہے وہ ہمسایہ رہ گیا ہے؟ پیچھے ایک سمندر بچتا ہے۔ اب اس سمندر میں بھی کوئی بم شم مارے، کوئی وہاں سے بھی سونامی اٹھے اور وہ بھی آ کے مزید کچھ لوگوں کو تہس نہس کر دے، تو یہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس پوری پی ڈی ایم حکومت کے نام پر یہ سرکس اس ملک میں چل رہی ہے، اور یہ سرکس عجیب و غریب صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ نہ جانے اس قوم کو کون سے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے۔ 15 سے 20 کے قریب لوگ رہا ہو چکے ہیں۔ بہت خوشائند بات ہے کہ یہ مظلوم لوگ 10 ماہ سے زائد عرصہ جیلوں میں رہنے کے بعد اب ان کو رہائی ملی ہے، اور اللہ ان کی رہائی کو جو ہے وہ قبول کرے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو لوگ جیلوں میں ہیں، ابھی بھی فوج کی حراست میں ہیں، ان کو بھی جلد سے جلد جو ہے وہ رہائی ملے۔ لیکن سپریم کورٹ کا جو ہمیں طریقہ کار ہے وہ عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ یعنی گزشتہ سال 23 اکتوبر 2023 کو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ دیا اور فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا۔ یہ درخواستیں گزشتہ سال 22 جون کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھیں، یعنی سپریم کورٹ نے 4 ماہ کے اندر اس کیس کے اوپر فیصلہ سنا دیا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ فوجی عدالتوں کا جو کیس تھا، اس میں آخری سماعت غالباً 28 اگست 2023 کو ہوئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 2 ماہ کے بعد اس کیس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا، کیونکہ درمیان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس آ گیا تھا، اور اس کی سماعت چلتی رہی، تقریباً 1 ماہ اس کے اوپر لگا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ لارجر بینچ بنا اور پھر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ نومبر میں گزشتہ سال فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں۔ ان اپیلوں پر پہلی سماعت 13 اگست کو ہوئی، دوسری سماعت پھر 29 جنوری کو ہوئی، اور تیسری سماعت جو ہے وہ پھر گزشتہ ماہ مارچ کے مہینے کے آخر میں 2 سے 3 اس کی سماعتیں ہوئیں، اور اب اس کی سماعت جو ہے وہ اب عید کے بعد جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے 4 ماہ کے اندر مرکزی درخواستوں پر فیصلہ سنایا، وہی سپریم کورٹ تاحال جو فوجی عدالتوں ملٹری کورٹس کے فیصلے کو ملٹری کورٹس کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق جو فیصلہ سنایا گیا تھا،
اس فیصلے کے خلاف دائر اپیلوں پر 5 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، بلکہ یہ 6واں ماہ جا رہا ہے اور تاحال سپریم کورٹ میں اس کیس کے میرٹس تب پر دلائل تک نہیں دیے گئے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق جج سپریم کورٹ سردار طارق مسعود انہوں نے بھی اس کیس کو بظاہر لٹکانے کی کوشش کی، اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی ایسا سخت فیصلہ نہ دے جس کے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں، اور ممکنہ طور پر انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کے پریویلیجز اینڈ پرکس ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی سرکاری عہدے کے لیے ان کی خواہش تھی، شاید انہوں نے اس خواہش کو بچاتے ہوئے فوجی عدالتوں کے یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ 13 دسمبر سے لے کے آج دیکھیں کہ 4 ماہ کم از کم یہ بنتے ہیں، اور اب 5واں مہینہ جو ہے وہ جا رہا ہے، تو 5 ماہ ہونے کو ہیں اور سپریم کورٹ میں ابھی تک ان درخواستوں کے میرٹ تک ڈسکس نہیں کیے گئے، ان کے اوپر دلائل تک نہیں دیے گئے۔ سپریم کورٹ گونگلوؤں سے مٹی اتار رہی ہے، اور بظاہر جسٹس امین الدین کی سربراہی میں قائم اس 6 رکنی بینچ کے بھی کوئی ہمیں ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ یہ مستقبل قریب میں اس کیس کے اوپر کوئی فیصلہ دیں گے اور ان عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کا گزشتہ سال کا 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ برقرار رکھیں گے۔ ہر طرف عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، افراتفری کا عالم ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کوئی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ججز جو منصف ہیں، جن کو اللہ نے عدل و انصاف کرنے کے لیے ان عہدوں پر بٹھایا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ہے چونکہ فوجی عدالتوں والا اور کارکنان اور رہنماؤں والا، تو اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنی آنکھیں، کان اور منہ بند کر رکھا ہے۔ کوئی ان مظلوم لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی جرت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا۔ ہر کوئی جو ان طاقتور لوگوں سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، لیکن افسوس کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو یہ انصاف کر رہے ہیں اور نہ ہی یہ اپنے عہدوں سے اتر رہے ہیں تاکہ مستحق اور جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان عہدوں پر آئیں اور وہ ان مظلوم لوگوں کے لیے انصاف کر سکیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی لمبا چوڑا یہ معاملہ نہیں ہے، 2 ہفتوں کے اندر اندر یہ کیس سنا جا سکتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہونی چاہیے، کیونکہ 10 ماہ سے زائد ہو چکا ہے یہ لوگ ان فوجی عدالتوں کی حراست میں ہیں اور فوج کی حراست میں ہیں، نہ ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، نہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ان میں وہ بھی ہوں گے جو شاید ان کو اتنی کم سزائیں دی گئی ہوں گی کہ وہ اپنی سزائیں بھی پوری کر چکے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کی رہائی نہیں ہو رہی۔ اگر ان لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تو اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سپریم کورٹ کے وہ جج صاحبان ہیں جن کو اللہ نے منصف کی کرسی پر بٹھایا، لیکن ان سے انصاف بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کچھ سپریم کورٹ کے حالات ہیں جس کے بارے میں سوچا کہ آپ کو آگاہ کروں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔